أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन बि'स मा इश्तरौ बिहि अनफुसहुम أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله مولانا العظيم। सूरतुल बकरा का 11वां रुकू शुरू किया गया है और इसमें आयत नंबर 89 से 96 तक की अब तिलावत हुई है और इन्हीं आयात पर इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी। ये बात जहन में रहे कि पहले पारे में तकरीबन पौन पारे तक यहूद के मुताल्लिक़ ही बातें और उन्हीं से मुताल्लिक़ उनकी शरारतें और उनकी जो कमियां रही हैं या उनकी जो दीन के सिलसिले में बेइतनाई रही है उसी मज़मून को बार बार दोहराया गया है। चुनांचे इन आयात में भी यहूद बेबहबूद से मुताल्लिक़ ही 4 बातें बतौर ख़ास बयान हुई हैं। इन 4 बातों का अगर ख़ुलासा किया जाए और इन 4 बातों को मुख्तसरन अंदाज में अगर बयान किया जाए तो उसका उन्वान ये निकलेगा कि यहूद के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने की वजूहात क्या थीं, किन वजूहात से उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पर ईमान नहीं लाया, उन वजूहात को इन आयात में बयान किया गया है।
चुनांचे सबसे पहली वजह जो आयत नंबर 89 के अंदर बयान हुई है वो ये है कि यहूद कुरान का इंतज़ार कर रहे थे, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे, मगर जब कुरान उतरा और उन्होंने कुरान को पहचान भी लिया कि ये मिन जानिबिल्लाह नाज़िल शुदा है और हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं जिनके मुताल्लिक़ तौरात में और दीगर आसमानी किताबों में बिशारत अल्लाह ने अता फरमाई है, बावजूद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते थे, नबी तस्लीम करते थे और कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब जानते थे, मगर महज इनाद, जिद और हठधर्मी की वजह से इन्होंने इन सारी चीज़ों का इनकार किया। चुनांचे इस आयत को समझने के लिए ये मज़मून जो गुज़िश्ता जुमा के अंदर भी आया था हिजरत से पहले वाले बाब में कि मदीने में यहूद के 3 कबाइल आबाद हैं, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनका। ये तीनों कबाइल इनकी नफरी तादाद कम है। नफरी तादाद का मतलब ये है कि ये मेजॉरिटी में नहीं है, ये माइनॉरिटी में थे उस वक्त में, कम थी इनकी तादाद। और इनके मुकाबले में कुफ़ार और मुशरिकीन ये मेजॉरिटी में थे, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। जब कभी यहूद की कुफ़ार और मुशरिकीन से किसी मामले में लड़ाई हो जाती, जंग हो जाती, तो लाजिम है कि जहां तादाद ज़्यादा होगी उमूमन कामयाबी उसी तरफ जाती। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो 313 को 1000 पर भी गालिब कर देते हैं, अल्लाह ने करके दिखाया। लेकिन होता यह है दुनियावी एतबार से जो ज़ाब्ता है कि तादाद की अक्सरियत ये ताकत और गलबे और क़ुव्वत को बताती है। तो मुशरिकीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी और यहूद की तादाद कम थी, इसलिए उमूमन जंग वगैरह में, लड़ाई वगैरह में यहूद के कबाइल को शिकस्त हो जाती। तो यहूद मुशरिकीन के सामने ये बात कहा करते थे और बार बार इसका इजहार करते थे कि एक नबी आने वाले हैं और उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत एक आखिरी किताब नाजिल करेंगे। जब वो नबी आ जाएंगे और वो किताब आ जाएगी, हम उस नबी के साथ और तालीमात के साथ तुमसे मुकाबला करेंगे। जब हम उस नबी के आने के बाद मुकाबला करेंगे तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, जब हम गाएंगे तुम मगलूब हो जाओगे। इससे अंदाजा यही लगा ना कि यहूद हुजूर के और कुरान के इंतजार में हैं और बार बार मुशरिकीन को इस बारे में कह भी रहे हैं कि जब वो नबी आएंगे और जब वो कुरान अपने साथ ले आएंगे, हम उनके साथ मिलकर तुमसे मुकाबला करेंगे। जब तुम मगलूब हो जाओ, हार जाओ, हमारी जीत होगी। इससे साफ अंदाजा होता है कि यहूद इंतजार में थे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, कुरान नाजिल हुआ और यहूद ने इसको जान भी लिया कि ये वही नबी बरहक है जिनकी बिशारत आसमानी किताबों में आई है और ये वही किताब है जिसके बारे में आसमानी किताबों में पहले से बाखबर कर दिया गया है कि नबी वो किताब लेकर आएंगे। लेकिन जब नबी आए तो इन्होंने इसका इनकार कर दिया, इसको नहीं माना। क्यों नहीं माना, उसकी वजह आगे की आयत में है। इस आयत को पहले देखें, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब यहूद के पास अल्लाह की जानिब से किताब आई, कौन सी? कुरान। मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, ये कुरान तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो उनके पास है, यानी तौरेत की। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, और यहूद कुरान के नाजिल होने से कब्ल
کافروں کے مقابلے میں فتح طلب کرتے تھے اس کتاب کے ذریعے سے، کافروں کے مقابلے میں فتح طلب کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تم پر غالب آ جائیں گے. فلما جاء، جب وہ کتاب ان کے پاس آئی، ما عرفو، جس کو تھے، کیوں؟ آسمانی کتابوں میں اس کی بشارت ہے، پہلے سے ان کو اس بات کا علم دیا گیا ہے، جانتے تھے جو کتاب ان کے پاس آئی ہے، لیکن باوجود اس کے کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر جو جانتے بوجھتے اور سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے احکام ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا پیغام ہے، اس کے باوجود اگر انکار کر دیں تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ یہود نے قرآن کریم کا جو انکار کیا یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم نہیں کیا. کیوں انکار کیا؟ کیوں حضور کی رسالت کو نہیں مانا؟ ایمان لانے کے لیے کیا چیز ان کے لیے رکاوٹ تھی؟ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے گزرے ہیں بڑے مشہور، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بنو اسرائیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو اسماعیل سے پہنچا ہے یہ سلسلہ قریش کا، اور اسی میں حضور آئے ہیں. تو اس اعتبار سے میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ عرب کی طرف سے جو پابندیاں لگ رہی ہیں اور اسرائیل کی جو ہے بستی قائم کرنے کے ان کے اپنے منصوبے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ہمارے کزنس ہیں، ریلیٹیوز ہیں، چچازاد بھائی ہیں رشتے کے اعتبار سے، وہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کا یہ جوڑ رہے ہیں. تو یہود کو اس بات کی امید تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب یعنی قرآن ان کے حصے میں آئے گی اور ان کے پاس نازل ہوگی. یعنی ان کا اپنا یہ ماننا تھا یا اپنا یہ ان کا گویا مفروضہ سے کہ آخری نبی یہود میں آئیں گے اور آخری کتاب بھی یہود ہی میں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بعد 4000 انبیاء اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے، اور بنی اسرائیل کے خاتم نبی آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو گویا انجیل اسی تورات کا تکملہ تھی، انجیل اسی تورات کا تکملہ تھا. یعنی یوں سمجھو کہ جو تبدیلیاں کرنی تھی یا جو احکام کے اندر کچھ رد و بدل کرنا تھا وہ رد و بدل نے انجیل کے ذریعے سے بھیجا تھا. تو ان لوگوں کا اپنا یہ ماننا تھا کہ آخری نبی ہمارے پاس آئیں گے، آخری کتاب بھی ہمارے پاس نازل ہوگی. لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں ہوئی، اہل عرب کے اندر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، تو یہ جنگ کر رہ گئے، یہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے کہ جس نعمت عظمیٰ کے ہم منتظر اور نعمت کو چاہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس آئے، ہمارے حصے میں آئے اور اس کے حقدار بنے، وہ سے محروم ہو گئے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں بھیجا، بنو اسحاق میں نہیں بھیجا. اس وجہ سے یہود بڑے جنگ کے رہ گئے اور ان کو ایک بڑی تکلیف تھی. اس تکلیف کی وجہ سے اس حق کے باوجود جو ان کی آسمانی کتابوں میں صاف الفاظ میں بیان کر دیا گیا، اس کے باوجود انکار کیا محض ضد کی وجہ سے، محض عناد اور کی وجہ سے. عام طور پر ہوتا ہے کہ کبھی انسان کسی غلط بات پر ہو قائم ہو، یعنی غلط بات اس سے ہو جائے اور لوگ اس کی غلطی کو بتائیں اور سمجھائیں کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو اور تمہارا یہ طریقہ اور یہ مزاج غلط ہے، دلائل کی روشنی میں تم کمزور ہو.
لیکن وہ اس بات کو اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ اگر تسلیم کروں گا تو اپنی ہار ماننا پڑے گا، اور یہود یہی چاہتے تھے کہ ہم سب کریں گے لیکن اپنی ہار تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ حضور کا انکار کیا بلکہ قرآن کا بھی انکار کیا، اور یہ انکار محض ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا، اور نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے نہ حضور کو مانا نہ قرآن کو مانا۔ کہتے ہیں اسی کو بئس ما اشتروا بہ انفسہم، آسمانی کتابوں کی پیشین گوئی کے مطابق حضور کو ماننا چاہیے نا، یہود کو نہیں مانا، تصدیق کے بجائے تکذیب کی، اور آسمانی پیشین گوئی کے مطابق، آسمانی کتابوں کی بشارتوں کے مطابق ان کو کی مدد کرنی چاہیے، حضور کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضور کی مخالفت کی، حضور کو تکلیف اور اذیت پہنچائی۔ تو یہ چیز کہ تصدیق کے بجائے تکذیب، مدد کے بجائے مخالفت، یہ وہ ہے جو بہت بری ہے، اور اس کے ساتھ یہ اپنے جان کو چھڑانا چاہتے ہیں حضور پر ایمان لانے سے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بڑی بری حالت ہے، یعنی وہ تکذیب جس کے بدلے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ کیا ہے وہ بری چیز؟ ان یکفروا، کہ انہوں نے انکار کر دیا، بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی، یعنی تورات کا بھی انجیل کا بھی انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ اور کیوں؟ بغین، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ یہ ضد کیوں آئی؟ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ہمارے پاس آئیں، اور آئے بنو اسماعیل میں۔ اسی کو کہا این ینزل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنے فضل کو نازل کیا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، یعنی حضور کہاں؟ بنو اسماعیل میں، اور یہ چاہتے کیا تھے؟ بنو اسحاق میں آئیں۔ تو طالب تھے، اور جس چیز کے یہ منتظر، یہ چیز ہمیں نصیب ہوگی، ہمارے پاس آئے گی، اللہ نے بنو اسماعیل کو عطا فرمائی۔ تو اس ضد اور عناد کی وجہ سے، ایک تو کفر کیا ہی، قرآن کو نہیں مانا، نبی کو نہیں مانا، اور انکار کے ساتھ ساتھ ضد کی وجہ سے نہیں مانا، تو اب یہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ ایک تو انکار کرنا خود کفر ہے، اور انکار کی وجہ، واقعی اگر انکار کی کوئی ایسی وجہ ہوتی تو اس کو بیٹھ کر کے آپس میں صلح صفائی کروا لیتے، دلائل کے اندر اگر کوئی کمزوری ہوتی تو اس کمزوری کو دور کر لیتے، لیکن یہاں دلائل میں کوئی کمزوری، یہ خود جانتے ہیں کہ اللہ نے واقعتاً یہ بات اتار دی ہے، نازل فرما دی ہے، اس کے بعد انکار محض ضد کی وجہ سے ہے، حسد کی وجہ سے ہے۔ اسی کو آگے فرمایا اللہ نے کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنے فضل میں سے اتارا، علی من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، یعنی حضور۔ تو اب یہ دو انکار اور حسد، تو سزا فبا غضب علی غضب، اب یہ اللہ کے پاس لوٹیں گے غضب ہو کر، اب یہ اللہ کے پاس لوٹیں گے غضب، ایک غضب اللہ کا ہوگا انکار پر، اور دوسرا غضب ہوگا اس حسد کی وجہ سے، اور جس ضد کی وجہ سے یہ مان رہے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے دوسرا غضب نازل ہوگا۔ یہاں رک کر ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ احکام شریعت یہ مسلمانوں کے لیے ان کی صلاح اور ان کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ان کے لیے اچھائی ہے، اخروی اعتبار سے ان کے لیے کامیابی ہے اگر شرعی احکام پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن بے شمار مسلمانوں کا اس وقت میں ایک مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ چیز جس کے کرنے میں نفس پر کوئی شاق نہ ہو، کوئی گرا چیز نہ گزرے، اس کو ہم قبول کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اور جو چیز نہیں ہو رہی ہے تو اس کی طرف جو ہے کوئی توجہ بھی ہماری نہیں جا رہی ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، معلوم ہے کہ یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ہم عام طور پر بولتے ہیں نا کہ بھئی
عالم صاحب رہے، مفتی صاحب رہے، اگر کوئی غلط کام کرے تو ڈبل گناہ ہے. تو یہ گناہ صرف عالم صاحب مفتی صاحب کے واسطے نہیں ہے، عوام صاحب کے واسطے بھی ہے. جاننے کے بعد عوام صاحب کے واسطے بھی ہے، صرف عالم صاحب مفتی صاحب ہی نہیں، عوام کے لیے بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مطلب کیا ہے؟ جاننے والا. لفظی مطلب ہے عالم کا جاننے والا. جو چیز شریعت کا حکم کہ بھئی یہ اس طریقے سے کرنا ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ ہے، جب اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مسئلے کا جاننے ہو گیا، وہ اس مسئلے کا عالم ہو گیا. اب اس کے باوجود کرتا ہے تو جیسے ان کے لیے ڈبل، ان کے لیے بھی ڈبل. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہود پر اللہ کی طرف سے دو ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے دو کام کیے. ایک تو انکار کیا، ایک غضب کا مستحق بنے اس انکار کی وجہ سے، اور ضد اور عناد اور جاننے کے باوجود انکار کیا تھا اس وجہ سے دوسرے غضب کے مستحق بنے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب بالائے غضب. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو رسوا کرنے والا ہوگا. کافروں کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو رسوا کرنے والا ہوگا، ذلیل کرنے والا ہوگا. کیوں؟ تو اللہ نے عذاب کی بے شمار قسمیں رکھی ہیں، مختلف طرح کا عذاب ہوگا. نماز چھوڑنے والوں کا الگ عذاب، نماز قضا کرنے والوں کا الگ عذاب، انکار کرنے والوں کا الگ عذاب. مومن جو گناہوں کے ساتھ اپنی اگر زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے الگ عذاب. لیکن عذاب کی وہ جس کے اندر اہانت بھی ہو، عذاب کی وہ قسم جس کے اندر ذلت بھی ہو، عذاب کی وہ جس کے اندر سامنے والے کو رسوا بھی کیا جائے، یہ عذاب صرف کافروں کے لیے خاص ہے. اللہ نے مومنین کا وہاں پر بھی بڑا پاس و لحاظ رکھا ان کے مقام و مرتبے کا. اور میں یوں کہتا ہوں کہ یہ جو مقام و مرتبے کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے، سرکار کی دعاؤں کا طفیل اور آپ کا صدقہ ہے. کافروں کو جو عذاب ہوگا وہ ان کے لیے ذلت آمیز ہوگا، اور مومنین کے لیے اگر خدا نہ خواستہ عذاب ہوا تو یہ عذاب ان کے لیے طہارت اور گناہوں کی گندگی سے پاکیزگی کے واسطے ہوگا، اہانت کے واسطے نہیں ہوگا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. تیسری بات، یہود کا عقیدہ ہے کہ ہم تورات پر پکے عمل کرنے والے ہیں، ہم تورات پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. اور ان کا اپنا یہ ماننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اور 2 ہفتے قبل جو درس قرآن ہوا اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت موسیٰ اب آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. تو ایک تو ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور تورات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو املا کروائی ہے، ڈکٹیٹ کروائی ہے، لکھوایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تورات کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی، حذف و اضافہ، یہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اور تیسری بات یہ بھی شامل کرتے تھے کہ تورات اب تک چلنے والی ہے، اس کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. حالانکہ ان کا اپنا یہ عقیدہ خود تورات کی تعلیمات کے خلاف ہے، ان کا اپنا یہ عقیدہ. تو یہ جو عقیدہ انہوں نے رکھا، اس عقیدے کی وجہ سے ایمان لانے میں یہ عقیدہ ان کے لیے رکاوٹ بنتا تھا، روڑا بنتا تھا. یہ تیسری وجہ ہے ان کے ایمان نہ لانے کی. کہتے کہ یہ آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ املا کروایا ہے، اور آخری نبی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو ان ساری باتوں کو بنیاد بنا کر اپنا یہ دعویٰ ہے کہ تورات پر ہم مکمل ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ عقیدہ خود غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اللہ نے یہاں پر 3 باتیں یہود سے پوچھی.
یہود کے سلسلے میں مشہور ہے کہ انبیاء کو وہ لوگ دیا کرتے تھے. حضرت زکریا کو قتل کیا, حضرت یحییٰ کو قتل کیا علیہم الصلوات والسلام. حالانکہ حضرت زکریا اور یحییٰ وہ ہیں جو تورات ہی کے احکام کو نافذ کر رہے ہیں, تورات ہی کے احکام کو نافذ کر رہے ہیں, کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے. دین موسوی جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے, تورات جو حضرت موسیٰ کے لیے اتاری گئی, بنی اسرائیل کے لیے اتاری گئی, انہی احکام کو کر رہے تھے, اسی کی تجدید کر رہے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں لے کر کے آئے, کوئی نیا حکم لے کر کے نہیں آئے, کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے. پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت زکریا کو اور حضرت یحییٰ کو علیہم الصلوات والسلام قتل کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ تم اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے اپنے ہی انبیاء کو جو کے احکام جو ہے پھیلانے والے ہیں, تورات کے احکام عوام میں رائج کروانے والے ہیں, شریعت موسویہ کی تعلیم دینے والے ہیں, اس کے باوجود تم نے قتل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالتورات کا جو تم دعویٰ کر رہے ہو یہ دعویٰ غلط. اگر انبیاء کو کرتے, انبیاء کا قتل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان تورات پر صحیح نہیں ہے, غلط عقیدہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تورات پر. اللہ نے دوسرا سوال کیا اس کے بعد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تورات کے لیے 40 دنوں کے اعتکاف کے لیے طور پر گئے, ادھر سامری نے بچھڑے کو بنوایا, یہ بات آ چکی ہے اس سے پہلے. تو وہ گائے کا جو بچھڑا بنایا تھا, بنی اسرائیل کی اکثریت نے اس کو اپنا معبود تسلیم کر لیا. 16ویں پارے کے اندر تو یہاں تک اللہ نے بیان فرمایا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر, بڑی عجیب بات کہ ان لوگوں نے جو الفاظ اس وقت میں استعمال کیے ہیں, میں بس اس کا تھوڑا سا وہ کرنا چاہ رہا ہوں. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامری, کہ کیوں تم نے وعدے کے خلاف ورزی کیا اور کس بات نے تم کو یہ ابھارا؟ تو کہا ہم نے اپنے سارے قوم کی زینت کی جتنی چیزیں تھی, سونا چاندی, وہ سارا جو ہے بھٹی میں ڈال کر کے گلا دیا, اور سامری نے ہمارے سامنے یہی بات کہی. تو اب سامری نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ, سامری نے ان کے لیے ایک ایسا خور کہ جس کے اندر آواز تھی. چنانچہ لکھا ہے مفسرین نے کہ گائے کا ایک بچھڑے جیسی صورت بن گئی, اگر اس کو دباتے تو اس میں سے آواز آتی. لازم بات ہے کہ جو چیز اندر سے خالی ہوتی ہے, جیسے ہمارے پاس بچوں کی بیبی دباؤ تو آواز آتی نہیں آتی, بالکل یہ مسئلہ تھا وہاں پر. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اب سامری نے کہا, بنی اسرائیل نے کہا فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُ, کہنے لگے یہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور بھی پروردگار ہے. فَنَسِيَ, نعوذ باللہ, حضرت موسیٰ بھول گئے کہ ان کا پروردگار کہاں ہے. اس طرح اپنا معبود بنایا. تو اللہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر جب تم کو تورات کا انتظار تھا, اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا ایک موقع مل رہا تھا تورات کے ذریعے سے, تو اس نعمت کے انتظار میں حضرت موسیٰ کے آنے تک خاموش بیٹھے رہتے, یا پھر یہ ایک نئی بلا کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے؟ تم نے نئی بلا کو مسلط کر لیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات پر تمہارا ایمان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ غلط ہے. 2 سوال کیے اللہ نے. تیسرا سوال کیا اس کے بعد کہ جب تورات کو تم نے خواہش کر کے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اب ہم کوئی دینی احکام پر عمل کرنے کے لیے کتاب چاہتے ہیں, ہمیں کتاب کی ضرورت ہے, ہم احکام پر عمل کریں گے, تو جب تورات حضرت موسیٰ لے کر کے آئے تھے تو وہ قیلو کیا کہ پتہ نہیں یہ اللہ ہی نے نازل فرمائی یا آپ لکھ کر کے لے آ گئے. یہ بات بھی پیچھے آ چکی. اور پھر یہ کیوں کہا کہ نہیں ہم اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے بھیجیں گے, جب وہ سے سنیں گے کہ ہاں یہ اللہ ہی نے بھیجا ہے تو تسلیم کریں گے. اور نے وہ
کہہ دیا اور وہ آواز بھی سنا دی کہ ہاں یہ میں نے اپنی طرف سے نازل کی ہے، تو یہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ اللہ بول رہے ہیں کہ کوئی اور بول رہے ہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو شرارت در شرارت تم نے کی ہے، کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم واقعتاً تورات پر ایمان رکھتے ہو؟ ایمان رکھنے کا دعویٰ ہے اور ساتھ میں یہ کام کرتے ہو، تو یہ سارے کام برے ہیں، اور برا حکم پر ایمان رکھنا تم کو تمہارے زام کے مطابق۔ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ یعنی جب یہ کام سارے تم کر رہے ہو اور ایمان بھی تورات کا دعویٰ بھی ہے، تو ایمان بھی تورات کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی بات کو صدق دل سے تسلیم کیا جائے، ان کی باتوں میں قیل و جائے، اور تم نے تو ہر بات میں قیل و حتیٰ کہ انبیاء تک کو قتل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ تمہارا یہ صرف زبانی دعویٰ ہے، دل تمہارا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی پورے مضمون کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان یہود سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، ان کتابوں پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یعنی انجیل اور حضور کے دور کے اگر یہودیوں سے یہ خطاب ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن۔ قالوا نؤمن، تو یہود کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے، بما، اس کتاب پر، انزل علینا، جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی صرف تورات، انجیل پر بھی نہیں لائیں گے، قرآن پر بھی نہیں لائیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ ایمان جو قرآن پر نہیں لا رہے ہیں، حسد کی وجہ سے نہیں لا رہے ہیں، ان کو اندر سے اس تکلیف کی وجہ سے نہیں لا رہے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور ہم انکار کرتے ہیں ان تمام کتابوں کا جو ہمارے اوپر نازل کی ہوئی کتاب کے علاوہ، یعنی تورات کو مانیں گے، اس کے علاوہ کو ہم نہیں مانیں گے۔ وَهُوَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا زبردست کہ یہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی یہ بھی برحق ہے، اور ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اس کو بھی کہتی ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، کیونکہ دونوں کے دونوں ایک ہی چشمے ہدایت سے نکلنے والی کتابیں۔ اب کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہیے ان سے، پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کہ تم نے انبیاء کو کیوں کیا، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ پر ایمان والے ہو، انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات پر ایمان نہیں ہے۔ دوسری بات، وَلَقَدْ موسیٰ بالبینات، اور جب تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے واضح دلائل کے ساتھ، ثم تم العجل من بعدہ، اور حضرت موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم یہ کام کرتے ہوئے اپنے اوپر ظلم رہے تھے، تم ظلم رہے تھے یہ کام کرتے ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا تیسری بات، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لے لیا تورات پر عمل کرنے کا، اور تم نے انکار کر دیا کہ ہم سے عمل نہیں ہوگا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو معلق کر دیا، بلند کر دیا، اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، دیا جا رہا ہے جو احکام تم کو مضبوطی سے پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور اس کو مانو، اس کی اطاعت کرو۔ تو اب چونکہ موت سر پر تھی، اس وقت میں موت سر پر تھی، پہاڑ کر دیا گیا، اگر نہیں مانو گے تو گرا، تو کہنے لگے قَالُوا، زبان سے کہا کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، چونکہ عمل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ہاں ہم نے انکار بھی کر دیا، یعنی زبان سے کہا ہاں ہاں اور دل سے کہا نانا، زبان سے کہا ہاں ہاں قبول، لیکن دل سے کہا وَعَصَيْنَا، ہم نہیں مانیں گے، ہم نے نافرمانی کر دی۔ یہ کیوں ہوا اصل میں؟ یعنی ان کی فطرت میں اور ان کی طبیعتوں کے اندر احکام خداوندی کو ماننے والا مزاج کیوں پیدا ہوا؟ یہاں بہت توجہ
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. معاشرے میں جب گناہ عام ہو اور اتنا عام ہو جائے کہ وہ گناہ لوگ بار بار رہیں اور گناہ کا اتنا شیوع ہو جائے، اتنا عام ہو جائے کہ وہ گناہ سے نہ روکیں یا اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے والوں کے لیے ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو کہ بھئی یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو چاہیے اور ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جیسے پہلے کرتے تھے. تو جو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کے اندر سے ایمان کی اس حرارت فرما دیتے ہیں، ایمان فرما دیتے ہیں. فی قلوبہم العجل اللہ نے بچڑے کی محبت کے دلوں کے اندر کر دیا. جب گوسالہ پرستی کے اندر ہوئی، بچڑے کو معبود بنایا، ایک طبقہ بنی اسرائیل میں اس وقت میں یہ تھا جو حضرت ہارون کے ساتھ تھا، اس لیے کہ حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے حضرت موسیٰ. ایک طبقہ حضرت ہارون کے ساتھ ہے اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اکثریت کے ساتھ بچڑے کو اپنا معبود بنانے میں ہے، اور تیسرا طبقہ تھا نہ الا الذین نہ الا الذین، درمیان میں. دیکھیں گے جدھر ہوگی یا جدھر بات کا جو ہے غلبہ ہوگا اس کو ہم قبول کر لیں گے. تو بڑا اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک طبقہ ایک غلط عمل کے اندر مبتلا ہے، لیکن باوجود یہ کہ انہوں نے ان کو تو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان کے اندر آج ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں. محض رشتہ دار دوستانے کے خاطر ناجائز کام جہاں پر ہو رہا ہے وہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے چلے جاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب رشتہ داری کا معاملہ ہے، یقیناً رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا، اور آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے. لیکن کیا ہر رشتہ داری کو چاہے وہ کے دائرے میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، ہر دوست شریعت کے دائرے میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، قبول کر کے فوراً چلے جانا چاہیے؟ میں بہت حوالے ہوئے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کی اکثریت کی وہ ہے جس کے اندر شرکت کرنا کئی ایسی جس میں شرکت ناجائز جہاں بینڈ باجے کا، جہاں آرکسٹرا کا، اور جہاں غیر ضروریات اور لغویات کا، بے پردگی کا، رہنے کا علم، وہ ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتا ہے. اور ایسے خاندان کے جو ان کاموں کو روکتے ہیں اپنے بڑے کے اعتبار سے، اپنی بزرگی کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے ہیں کہ بھئی کون مان رہا صاحب آج کل، کس کی کون سننے کو تیار ہے؟ بولیے آپ. ٹھیک ہے آپ نہیں بول سکتے، آپ نہیں روک سکتے، تو کم از کم اتنا کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں شریک نہ کریں. آپ اس عمل کے اندر اپنے آپ کو کم از کم اتنا کام تو، لیکن نہ ہم سے یہ ہوتا ہے نہ ہم سے وہ ہوتا ہے، اور اخیر میں یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب رشتہ داریوں کو نبھانا بھی تو ضروری ہے. لیکن غور تو کرو کہ رشتہ داری خالی شادی میں جانے ہی پہ ہے، رشتہ داری صرف شادی میں جانے ہی میں ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہے. کئی خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانا ہے، لاک ڈاؤن آپ کو اس کا اندازہ، اس نے ساری دنیا کرا دیا، یاد نہیں آئی کبھی کہ ہاں ہمارا فلاں رشتہ دار بڑا پریشان حال ہے، اس کے لیے کوئی انتظام کیا جائے.
ہم کہتے ہیں کہ صاحب رشتہ داری صرف یہاں پر آتی ہے. تو یہ پھر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں گناہ کو روک اور اس کے باوجود ہم نہیں روکتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کی نحوست کو، اس کے وبال کو ایسا عام کر دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس گناہ کی برائیوں سے جاتی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے بچھڑے کی محبت کو پیوست کر دیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے. قل، اے نبی آپ فرما دیں، بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، بہت بری ہیں وہ چیزیں جس کا تم کو تمہارا ایمان. دعویٰ ہے نا کہ تورات پر ہمارا پورا پورا ایمان ہے اور یہ سارے کام تم کر رہے ہو، تو آپ کہیے بہت بری ہے وہ جس کا تم کو ایمان حکم دیتا ہے. ان کو مومنین، اگر تم واقعاتاً تورات پر ایمان رکھنے والے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے. آخری بات جو چوتھی ان کی شرارت تھی وہ یہ کہ ان لوگوں کا یعنی یہود کا ایک دعویٰ پیچھے بھی آیا، میں نے اس کی وضاحت وہاں پر بھی کی کہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے واسطے ہے، آخرت میں ہمارے علاوہ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہوگا، جتنے مزے لوٹنے ہیں ہم ہی لوٹیں گے اور جتنا کریڈٹ ملنا ہے وہ سب ہم کو بلا غیر کوئی شریک نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ نحنو ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. اور بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چہیتا اپنے چاہنے والے کے ساتھ بدسلوکی کر دے؟ نہیں کرتے. ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ہمارا کوئی بھی عمل چاہے وہ سختی کا ہو لیکن در حقیقت ان کے حق میں بہتری کا ذریعہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ دعویٰ کر دیا نا. اب اللہ نے اس کا رد فرمایا. اچھا، یہ جو زام تھا کہ ہم ہی اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم ہی اللہ کے پاس دار آخرت کے اکیلے حقدار ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، یہ نظریہ اور یہ سوچ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالقرآن کے لیے رکاوٹ بنی. کہا کہ جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ دار آخرت تمہارے لیے خاص ہے، ایک کام کرو، دار آخرت ملے گا کب؟ آخرت ملے گی کب؟ اللہ کے پاس کی نعمتیں حاصل کب ہوں گی؟ موت کے بعد. موت کے بعد حدیث میں فرمایا گیا موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے. اس پل کو ہے تو حبیب کی حبیب سے ملاقات ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ دار آخرت صرف تمہارے واسطے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، تو پھر ٹکٹ بک کر لو، ریزرویشن کروا لو. کیا ہے وہ ٹکٹ بک کرنا اور ریزرویشن کرنا؟ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تو ہے کہ موت کی تمنا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ موت حبیب سے ملاقات کا ایک پل کو پار کرنا ہے. لیکن آگے اللہ نے خود پیشین گوئی فرمائی کہ یہ کسی قیمت پر موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے کالے کرتوت کیا ہیں اور ہم جائیں گے تو ہمیں وہاں نعمتیں نہیں ملنے والی ہیں، ہمیں عذاب ہونے والا ہے. اور تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں. تو بھئی اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ فلاں علاقے میں میری کوئی من پسند چیز ہے یا میری مطلوبہ چیز ہے، آدمی ساری چیزوں کو یہاں چھوڑے گا اور فوراً اس علاقے کا سفر کرے گا نا. لیکن ان کا یہ حال ہے کہ یہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ جینے کے حریص ہیں. دنیا میں زیادہ سے زیادہ جینے کے حریص ہے. کیوں؟ ان کے حرص کی دو ہیں. ایک یہ ہے کہ جتنے مزے ہیں دنیا کے وہ یہیں رہ کر کے لوٹ لیے جائیں، یہیں ان مزوں کو حاصل کر لیا جائے. اور وجہ یہ ہے کہ ان کو حقیقت معلوم ہے کہ اگر ہم موت کی تمنا کریں گے تو واقعتاً ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اور وہاں جائیں گے تو نعمت نہیں ملے گی، عذاب ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی حضور نے یہود کو بلایا، جمع فرمایا.
ان سے کہا کہ اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے ہی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، ایک کام کرو نا، موت کی تمنا کر لو۔ سارے یہود ڈر کر کے سہم گئے، اور حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو یہ گلے کا جو یہی لعاب سانس کی نالی میں لپیٹ دیا جاتا اور وہ وہی مر جاتے۔ اس لیے ان کو معلوم ہے کہ اب ہم اگر کوئی مطالبہ کریں اور عملی تو کہا جائے کہ آپ یہ کام کرو، وہ قطعاً کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے استاذ بھی ہیں، جن سے ہم نے بخاری اور ترمذی بھی پڑھی، وہ ہر سال رمضان میں لندن جایا کرتے تھے، جہاں حضرت کا درس قرآن بھی ہوتا تھا اور لوگ اپنے مسائل وغیرہ بھی معلوم کرتے تھے۔ تو لندن میں جس مسجد میں آپ کا قیام رہتا تھا، مسجد قباء نام ہے اس کا، اور اس علاقے کی آبادی میں اکثریت یہودیوں کی، تو حضرت مفتی صاحب نے اپنا خود یہ واقعہ لکھا ہے کہ مجھ سے کئی مسلمانوں نے وہاں کے آ کر کے کہا کہ ہم نے اپنے علاقے میں موت سے متعلق جتنا ڈر یہودیوں میں دیکھا ہے کسی اور میں نہیں دیکھا، موت جتنا ہم نے یہودیوں میں دیکھا ہے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جیسے ان یہود نے کہا کہ دار آخرت ہمارے لیے خاص ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے بعض وہ مسلمان بھائی جو غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جیسا تیسا بھی گزرنے دو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور بھئی یہ محبت اگر ہمارے دل میں رہی تو کافی ہے، یہ چیزیں اگر ہم نے تھوڑی بہت کر لی تو کافی ہے، یہ خام خیالی ہے، اس کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت۔ اللہ غفور الرحیم یقیناً ہے، لیکن کس کے لیے؟ کیا ہمارے لیے اللہ نے کوئی سرٹیفکیٹ لکھ کے بھیج دیا کہ تم جو ہم غفور الرحیم معاف کر دیں گے؟ نہیں نا، ہمیں اپنے اعمال تو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ اپنی پوری زندگی حضور لیے قربان کرنے کے باوجود جب ان کا آخری وقت آتا تو جا کر کہتے، حضور جب جا کر کے ملاقات کرتے اور پوچھتے کہ کیا کیفیت ہے، کہتے یا رسول اللہ امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، امید بھی ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی فضل ہو جائے، لیکن اپنے اعمال کو دیکھ کر کے خوف ہے کہ اگر اللہ پکڑنے میں آ جائے تو کیا ہوگا۔ آج ہماری زندگی میں اعمال تو بہت کم درجے کے ہیں، لیکن امید ہماری بہت بڑی بڑی ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں یہ آیت جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی درس عبرت ہے۔ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے اللہ کے پاس، خالصتاً بغیر کسی اور کی شرکت کے، من دون الناس بغیر کسی اور لوگوں کی شرکت کے، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ آگے اللہ نے پیشین گوئی فرمائی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان اعمال کی وجہ سے جن کو آگے بھیج دیا ہے، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اور آگے بھیج چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک اور بات فرمائی کہ یہ دنیاوی زندگی کے کتنے حریص ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ ان کو دنیاوی زندگانی پر لوگوں کے مقابلے میں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان کے مقابلے میں زیادہ حریص پائیں گے۔ یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں کہہ دیتے تو کافی تھا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین کا ذکر کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین وہ ہیں جو آخرت پر کوئی ان کا ایمان نہیں، آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ مشرکین تو وہ ہیں جو آوا گون کے قائل ہیں۔ آوا گون جانتے ہیں؟ آوا گون کہتے ہیں جو عام طور پر غیر مسلموں میں ایک عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح جو ہے مختلف چیزوں میں پھرتی رہتی۔ اور غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر انسان دنیاوی زندگانی میں اچھے اعمال کر کے جائے گا اس کی روح بھی اچھے اور اگر برے اعمال کر کے جائے گا تو جانوروں کے اندر اور ادھر ادھر اس کی جو ہے روح کو
بھیج دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ آواگمن کا عقیدہ ہے. تو جو مشرکین آواگمن عقیدے کو ماننے والے ہیں ان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے. اگر وہ کے حریص ہیں تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہودی آخرت کو ماننے کے باوجود اور آخرت میں اپنے لیے اللہ کے پاس خالص مقام رکھنے کا عقیدہ کے باوجود یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں. یہ سب سے زیادہ تعجب خیز بات ہے. اسی کو فرمایا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ, آپ انہیں لوگوں کے مقابلے میں دنیاوی زندگانی پر حریص پائیں گے اور مشرکین کے مقابلے میں یہ زیادہ حریص رہیں گے. یود احدہم, یہودیوں میں کا ایک ایک آدمی یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ, کہ اس کی عمر 1000 ہو جائے, اس کی عمر 1000 برس ہو جائے. اللہ نے بڑا عجیب اس کے بعد جواب دیا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر, کہ 1000 سال ہو جائیں گے تو پھر عذاب نہیں ہوگا کیا؟ چاہے تم جتنا جی لو لیکن بہرحال عذاب تو تم کو مل کر رہے گا. وما هو بمزحزحه, اور عمر کا اضافہ عذاب کو ٹالنے والا نہیں ہے, عذاب کو ختم کرنے والا نہیں ہے. ایو عمر, چاہے وہ 1000 برس کو پالیں لیکن بہرحال عذاب ان کو ایک دن ضرور ملے گا. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ تعالی باخبر ہے ان تمام کاموں سے جس کو وہ کرتے ہیں. یہ 4 باتیں بطور خاص آج کے درس کے لیے تھیں. پھر آگے مزید وہی سلسلہ یہود کی شرارتوں کا اور ایمان نہ لانے وغیرہ کا, اور مزید ان کی جو بدماشیاں تھیں اور خباثتیں تھیں اللہ نے مزید اس کو واضح کیا ہے. بس اس رکوع پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو ان صفات سے اپنے آپ کو اور ہم سبوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی اور ان سے بچنے کی, اور خالص ایمان اور خالص عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت پر پکے یقین کے ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کو گزارنے کی اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق نصیب فرما دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر. اللہم زین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا, يا حل المشكلات حلل مشاكلنا, يا شافي الأمراض اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.